सल्ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज का मौजू जो है वो है क़यामत और उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस। तो ये लेक्चर बड़ी आपने तवज्जो से सुनना है क्योंकि इसमें रब्त बड़ा ज़रूरी है। एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज आएगी, तीसरी के बाद चौथी आएगी, चौथी के बाद पांचवी आएगी। तो अगर आप तवज्जो से सुनेंगे ना तब आपको ये क़यामत की स्टेजेस सारी समझ आ जाएंगी। और ये हर मोमिन को पता होना चाहिए क्योंकि हम में से हर एक ने गुजरना है। ये नहीं होगा कि जो इधर लेक्चर देने वाला है सिर्फ उसने गुजरना है और आपने सिर्फ सुनना है। आपने भी गुजरना है, मैंने भी गुजरना है, हर फर्द ने गुजरना है। ठीक है जी। तो टॉपिक है जी क़यामत और उसके मराहिल। और इस लेक्चर के दरमियान अगर आपको जो समझ ना आए ना बात, तो वो आप दरमियान में पूछ लें। सवाल जवाब का सिलसिला आखिर में भी हम रखेंगे, लेकिन इसको ऐसे लेना जैसे सिर्फ लेक्चर नहीं हो रहा होता, बल्कि इसको आप कहें क्या कहते हैं इसको, इंटरैक्टिव लेक्चर। हाँ, इंटरैक्टिव कर लें लेक्चर के। आपको जो समझ नहीं आती दरमियान में पूछने की, ये कौन सी स्टेज, इसका मतलब क्या है, या फलां क्या चीज़ है, समझ नहीं आई, इसको ज़रा दोहरा दें। ठीक है, ताकि ये ना हो कि आप पिछड़े ना, वरना पिछड़ के एक बार फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। तो बहरहाल इब्तिदा करते हैं। क़यामत की इब्तिदा जो है वो सूर फूंकने से होगी। आपको पता ना, ये जो बड़े बड़े चार फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। तो इनमें से जो इसराफील अलैहिस्सलाम है, ये फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी कुछ ऐसी लगी हुई है कि इनके मुंह के अंदर बस सूर है और वो कान लगाए और सर झुकाए हुए। दो कैफियत है ना, कान लगाए हुए और सर को झुकाए हुए, बस इस हालत में। देखिए, मीकाईल अलैहिस्सलाम तो उनका काम बारिश बरसाना है, कभी इधर तो कभी उधर। आजकल कुछ ज़्यादा ही बारिशें बरसात दी हैं तो क्या हो गया, सैलाब आ गया। ठीक है, मर्जी है। इज़राईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है, मौत के फरिश्ते हैं, मलिकुल मौत हैं ये। जब इंसान मरता है तो क्या करते हैं, ये रूह कब्ज़ करते हैं। इस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, इनका काम वही लाना है। ठीक है ना, फरिश्तों के सरदार भी हैं ओवरऑल। तो इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं, इनका काम है बस ये कान लगा के और सर झुका के खड़े हुए हैं और सूर को पकड़ के बस इंतजार कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म का, कि जैसे ही अल्लाह ने हुक्म देना है तो इन्होंने सूर में फूंक मार देनी है। बस सूर में क्या मार देनी है, और जिस वक्त ये सूर में फूंक मार देंगे वो दिन क़यामत का होगा। ठीक हो गया। तो आगाज समझ आ गई हम सबको कि क़यामत की इब्तिदा किससे होगी, सूर फूंकने से। ये जुम्मे का दिन होगा। आज भी आपको पता है ना, शब जुमा शुरू हो चुकी हुई है, ये जुम्मे का ही दिन है। तो ये जुम्मे का दिन होगा। लोग हस्बे मामूल मशगूल होंगे अपनी अपनी कामों में। जिस तरह आज मशगूल है, इसी तरह अपने अपने कामों में लोग मशगूल होंगे। अल्लाह ने जैसे ही हुक्म देना है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को, उन्होंने सूर में फूंक मार देनी है। तो ये क्या होगी, फूंक मारने के बाद एक आवाज़ बुलंद होगी। आवाज़ जो शुरू में आहिस्ता होगी और आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाएगी। ये ऐसी आवाज़ है जिसको पहले किसी ने नहीं सुना होगा, किसी शख्स ने सुना नहीं होगा। शुरू में ये जो आवाज़ है ये लोगों के अंदर ना बेचैनी पैदा कर देगी। ये किस तरह की आवाज़ है, मशरक़ और मगरिब में एक ही आवाज़ होगी, यानी मशरक़ में भी सुनी जाएगी, मगरिब में भी सुनी जाएगी। पहले तो ये तसव्वुर करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, आजकल तो ये मुश्किल नहीं है। जब से कम्युनिकेशन स्किल्स आई हैं ना, मोबाइल टेक्नोलॉजी आई है, तो आप देखें कि मशरक़ में एक आवाज़ आती है, वही आवाज़ कहाँ सुनी जाती है, मगरिब में। तो आजकल ये मेरा ख्याल है इसको तसव्वुर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये आवाज़ शुरू में मशरक़ और मगरिब बैक वक्त शुरू में आहिस्ता होगी, फिर तेज़ होती जाएगी। जैसे जैसे ये तेज़ होगी ना, लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती जाएगी, फिर इसकी शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपको पता ना है कि इंसान जो होता है ख़ास
آواز کی فریکوینسی، اس کی ویو لینتھ وغیرہ وغیرہ، اس سے زیادہ سن نہیں سکتا. اس سے زیادہ اس کی یا تو کان پھٹ جائے گا یا اس کا دماغ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ سارے انسان جہاں تھے وہیں پہ گر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے. سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے. اچھا، اس ہلاکت کے بعد، اچھا یہ آپ نے نا ذہن میں ایک تصور لے کے چلنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے ذہن میں خاکہ بنانا ہے. خاکہ بناتے رہیں گے، اچھی طرح لیکچر یاد ہو جائے گا. اب یہ آواز مزید تیز ہوگی اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ زمین جو ہے وہ ہچکولے کھانا شروع کر جائے گی. زلزلے، زمین کے اندر کیا آنا شروع ہو جائیں گے؟ زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے. پہاڑ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا اون کی طرح اڑ جائیں گے، اور جتنے یہ جو ستارے ہیں یہ سارے ماند پڑ جائیں گے. یعنی یہ جتنا بھی آپ کا گلیکسیز ہے، یہ آواز ان تک بھی جانی ہے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. تو صرف انسان نہیں مریں گے بلکہ زمین بھی پھٹ جائے گی. ٹھیک ہے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، اس میں ستارے بھی ماند پڑ جائیں گے. یہ سورج چاند یہ اس آواز کی وجہ سے اتنی اس کی شدت ہو جائے گی کہ ان کا سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ دھرم برم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمندر جو ہے ان میں آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، بس یہ قیامت کا دن ہوگا. یہ پہلا سور ہے جو پھونک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو جن ہوں گے ان کو بھی موت آ جائے گی، جو فرشتے ہوں گے ان کو بھی موت آ جائے گی، اور آخر میں ملک الموت جو ہوں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ آخر میں ہوں گے. یہ اپنی جان بھی اللہ کو پیش کر دیں گے. یعنی سب سے آخر میں مرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے. جب سارے لوگ مر رہے ہوں گے، مر جائیں گے، زمین و آسمان تباہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی. آخر میں جنات بھی ختم، فرشتے بھی ختم، اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی جان اللہ کو پیش کر دیں گے. تو باقی رہ جائے گی صرف کون سی ذات؟ صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی. اور یہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا دنیا میں جبار بننے والے، بڑے بننے والے آخر کہاں ہیں؟ اب جو تکبر کرتے تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے بادشاہ بنے ہوئے تھے، کہاں ہیں اب سارے؟ ٹھیک ہے نا. آج کے دن بادشاہی کس کی ہے یہ اللہ پکارے گا. اب جواب دینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. ایک طویل سناٹا سا چھا جائے گا، خاموشی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا. صرف اللہ ہی کے لیے بادشاہی جو واحد ہے اور قہار ہے. یہ اللہ خود جواب دے گا ایک طویل خاموشی کے بعد. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ایک طویل خاموشی پھر چھا جائے گی. کچھ بھی نہیں رہا، صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو اور فرشتوں کو اور انسانوں کو نئے سرے سے پیدا کرے گا. زمین اس طرح نہیں پیدا ہوگی جس طرح اب پیدا ہوئی ہے. اس پہ پہاڑ بھی ہیں، رستے بھی ہیں. زمین ایک چٹیل میدان کی طرح پیدا کی جائے گی، سیدھی، ہموار، اور اللہ کے نور سے چمک رہی ہوگی، سفید. تو آپ تصور کریں کہ جب زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی تو کس طرح کی ہوگی؟ بس سیدھی، ہموار، سفید رنگ کی. کوئی موڑ نہیں ہوگا اس میں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، سیدھی ہوگی بس. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس طرح دوبارہ پیدا کرے گا؟ آسمان سے ایک بارش ہوگی. اس بارش کی وجہ سے وہ جب زمین میں پڑے گی تو انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی پر پیدا کیا جائے گا دوبارہ. جس طرح ایک بیج ہوتا ہے، اس کو آپ زمین میں دبوئیں تو وہ اگتا ہے، اس طرح ریڑھ کی ہڈی سے انسان اگے گا باقاعدہ اس بارش کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ہڈیاں اور اس پہ گوشت پوشت چڑھا دیا جائے گا. لیکن ابھی وہ زمین کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، بنا دیا جائے گا. اس کے بعد پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور میں دوسری بار پھونکو. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں دوسری مرتبہ پھونکیں گے. تو جب دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو انسان ننگے پیر، ننگے بدن، بے ختنہ اٹھ جائیں گے، زمین سے نکل آئیں گے. اس پہ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے سامنے یہ پیش کی گئی کہ انسان ننگے پیر، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھیں گے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی پھر
کہ ہمارے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے, ہم ننگے بدن اٹھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ ایسی مصیبت ہوگی اس وقت کہ انسان دوسرے انسان سے بالکل بے نیاز ہوگا, اس کو ہوش نہیں ہوگی کہ دوسرے انسان نے کیا پہنا ہوا, چاہے اس کا باپ بھی کیوں نہ کھڑا ہو, اس کو ہوش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے, اپنی قبر سے نکلیں گے. وہ کون نکلیں گے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے, اور اس کے بعد بھی سارے نبی نکلیں گے, پھر صدیقین نکلیں گے, پھر شہداء نکلیں گے, پھر صالح لوگ نکلیں گے, اور اس کے بعد قبروں سے فاسق, فاجر اور کافر لوگ اور منافق لوگ نکلیں گے. یہ ترتیب بھی پتہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے کون نکل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, اور پھر تمام نبی نکلیں گے, اور اس کے بعد شہداء, پھر پہلے صدیقین, پھر شہداء, پھر صالحین, اور پھر فاسق اور فاجر لوگ اٹھیں گے. اچھا, اب یہ آپ نوٹ کریں قبر سے اٹھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح اٹھیں گے یہ اعمال پہ منحصر ہے. کافر لوگ جو ہوں گے ان میں سے بعض لوگ اندھے بن کے اٹھیں گے, یعنی جب یہ اٹھیں گے تو وہ اندھے ہوں گے, تو وہ پوچھیں گے دنیا میں تو اے اللہ ہم آنکھوں والے تھے, یہاں ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا, جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جس طرح تم اندھے بنے رہے, میری آیات پر تم اندھے تھے, آج میں نے تمہیں اندھا اٹھایا. کافروں میں سے بعض لوگ بہرے بن کے اٹھیں گے کہ دنیا میں سنتے نہیں تھے, بعض لوگ لنگڑے بن کے اٹھیں گے, بعض لوگ چونٹی کی طرح اٹھیں گے, جس طرح چونٹی ہوتی ہے وہ چونٹی بن کے اٹھیں گے, بعض لوگ سر کے بل, سر نیچے پیر اوپر. اور یہ کافروں کے لیے ایک غیر متوقع حالات ہوں گے, یعنی وہ توقع نہیں کرتے تھے اس قیامت کا, تو بڑے حیران ہوں گے کہ یہ ہم کہاں آ گئے, ہم اندھے کیوں ہیں, ہم بہرے کیوں ہیں, ہم لنگڑے کیوں ہیں, ہم چونٹی جیسے کیوں ہیں, ہم سر کے بال کیوں اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو مومن لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. جو شہید ہوں گے وہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. بڑی سعادت آئی. جو احرام کی حالت میں مر گیا وہ تلبیہ کے ساتھ اٹھیں گے, لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے. اہل ایمان کے لیے یہ پورا توقع تھی ان کو اس موقع بھی, اس حالات کی, اس وقت کی, وہ پوری طور پہ تیار تھے کہ یہ آنا ہے, لہذا ان کے اندر خوف نہیں ہوگا. خوف کس کے اندر ہوگا؟ ان کافر اور فاسق لوگوں کے اندر, ٹھیک ہے, جو توقع نہیں کرتے تھے. اب کہاں تک ہم پہنچ گئے؟ انسان اٹھ گئے, قبروں سے نکل آئے. جیسی قبروں سے نکل آئیں گے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ مامور کر دے گا ہر انسان کے ساتھ, جو اس کو میدان حشر میں لے کے جائے گا. ابھی ہم صرف کہاں سے اٹھے ہیں؟ قبروں سے اٹھے. قبر سے اٹھے ہیں, آپ دیکھیں اعمال کے مطابق اٹھیں گے, بے لباس اٹھیں گے, دل کی کیفیت ہماری عمل کے مطابق ہوگی, اور ساتھ ہی اٹھتے ہی ہمیں کیا 2 فرشتے نامینیٹ ہو جائیں گے ہمارے اوپر, اور یہ فرشتے ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ میدان حشر پہ لے جائیں گے, جہاں حساب کتاب شروع ہونے والا. اب میدان حشر میں جو چال ہے وہ بھی فرق ہے. کافر کس طرح ہوں گے؟ جو چونٹی کی طرح اٹھائے جائیں گے, وہ لوگوں کے پیروں میں مسلے جائیں گے. پہنچنا ہے ساروں نے, لیکن وہ کس طرح چلیں گے؟ چونٹی اب ہوتی ہے نا, لوگ پیروں میں مسل دیتے ہیں اس کو, تو وہ کافر جو چونٹی بن کے اٹھے ہوں گے وہ مسلتے ہوئے جائیں گے, بار بار مسلے جائیں گے, پھر چونٹی بنیں گے, پھر مسلے جائیں گے, یعنی نہایت ہی تکلیف سے وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے. جو سر کے بل تھے نہایت ہی رسوائی کے ساتھ پہنچے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک آگ ہوگی کافروں کے پیچھے لگا دی جائے گی جو ان کو حشر پہ لے کے جا رہی ہوگی. جہاں کافر رکے گا آگ وہاں رک جائے گی, جہاں چلیں گے پیچھے وہ آگ آئے گی. آپ سوچیں نا, پیچھے ایک آفت سی لگی ہو تو ویسی کتنی ٹینشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آگ ان کو لے کے جائے گی. مومن بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق حشر میں چلیں گے. کوئی پیدل چل کے جا رہا ہوگا, کم از کم پیدل تو چلے گا نا, الحمدللہ. کوئی اونٹ پہ سوار ہوگا, اونٹ پہ 1 1 2 2 4 4 اور 10 10 بندہ سوار ہوگا اعمال کے مطابق. یعنی ایک عام سا سالے بندہ ہے تو وہ پیدل چلے گا, کچھ نیک ہے تو وہ کم از کم اونٹ پہ چلے گا, لیکن 10 10 بندے ہوں گے, تنگ تنگ ہو کے چلے گا. کچھ اور اچھے اعمال کے بندے وہ 4 4, کچھ اور اچھے ہیں جیسے گاڑی ہے, گاڑی میں 10 بندے بٹھا دو, تکلیف تو ہوتی ہے نا,
لیکن چلو گاڑی تو ہے نا، کم از کم چل رہے تو ہے، پیدل سے بہتر ہے. لیکن گاڑی میں یہی 4 بندے بٹھا دو، یہی 2 اکیلا بٹھا دو، تو زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. چپ چاپ کر کے ایک ہی ڈائریکشن میں سارے چلے جا رہے ہوں گے، اور اونچا سانس لینے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہوگی. اب ہم کہاں پہنچ گئے جی؟ میدان حشر میں پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا؟ سارے ساتھ ہی ہیں یا پچھڑ گئے؟ پچھڑ کون گیا؟ قبر تک کون رہ گیا اٹھنے کے بعد ہے؟ خیر قبر سے اٹھ گئے اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ میدان حشر میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب حشر میں جیسی پہنچیں گے تو اعلان ہوگا ایک، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ. پہنچے تو سارے ہی ہے نا. اب جب سارے انسان پہنچ گئے حشر میں تو کیا اعلان ہوا کہ مجرم لوگ نیک لوگوں سے اب کیا ہو جاؤ؟ علیحدہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اور جیسے لوگ علیحدہ ہو جائیں گے فردر لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. آگ پرست لوگ جو ہوں گے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ ایک طرف ہو جائیں گے. یعنی کافروں میں بھی گروہ ہوں گے. اہل ایمان پہلے تو ان کو علیحدہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب ان کے درمیان میں بھی گروہ بندی ہو جائے گی. کافروں میں سے جو آگ پرست تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا، جو ستارہ پرست تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا، جو بت پرست تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا، جو قبر پرست تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مومنوں میں بھی علماء کو علیحدہ کیا جائے گا، عابد لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا، متقی لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا، شہداء کو علیحدہ کیا جائے گا، عادل جو تھا اس کو علیحدہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح جو منافق ہوں گے، جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کو بھی گروہوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا. جو بے نمازی تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا، جو روزے نہیں رکھتے تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات اور اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کی مشابت جس شخص نے بنائی تھی دنیا میں، اس کو اس گروہ کے ساتھ رکھا جائے گا. یہ میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو میں داڑھی کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. قیامت والے دن اگر آپ کا حلیہ ایسا ہی ہوا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو آپ کو اس گروہ میں رکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2-3 دفعہ فرمایا، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. پھر انہوں نے فرمایا ان مشرکیوں کی طرح نہ ہو جانا، ان مشرک لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی داڑھی کٹاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں. تم ان کے الٹا کرو، تم داڑھی بڑھاؤ. اور پھر فرمایا قیامت والے لوگ جیسی مشابت بنائی ہوگی نا چہرے کی، اسی گروہ میں اٹھائے جائیں گے. یہ ہے وہ سٹیج کہ اگر آپ دنیا میں بن کے رہے ان مشرکوں کی طرح کاپی کرتے رہے کہ میں نے داڑھی کٹانی ہے اور مونچھیں بڑھانی ہے، تو قیامت والے دن جب گروہ بندی ہوگی نا تو پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اٹھائے جائیں گے آپ. اس وقت گروہ کس کا ہوگا؟ جس سے آپ نے مشابت کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری بات ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی دیکھیں، ابھی تک جنت دوزخ شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تک نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں پکڑایا ہی نہیں گیا، ابھی تو صرف گروہ بندی ہو رہی ہے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہماری مشابت ان کافروں جیسی ہو کہ ہم نے داڑھی کٹائی اور مونچھیں بڑھائی ہوں، تو ابھی ہم نامہ اعمال ہمیں پکڑایا نا، لیکن ہم کھڑے کس میں ہوئے ہیں؟ کافروں کے گروہ میں کھڑے ہو. تو یہ کتنی ڈس ہارٹ کر دینے والی بات ہے. کتنا انسان کا دل ہی ٹوٹ جائے گا کہ میں بھائی کھڑا کہاں ہوں اس وقت؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑی ہوئی ہے اور میں کہاں کھڑا ہوا ہوں؟ کافروں میں، کیونکہ میں نے دنیا میں مشابت بنائی تھی ان لوگوں سے. تو ابھی نامہ اعمال تو پکڑایا نہیں گیا آپ کے ہاتھ میں، تو شروع میں ڈس ہارٹ ہو جانا. ٹھیک ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ اس سنت کو، یہ جو داڑھی ہے نا، اس کو لائٹ نہ لیں، ان بحثوں میں چھوڑ دیں. یہ سنت ہے، فرض ہے. مشابت آپ نے کس کی اختیار کرنی ہے؟ مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. بہرحال جی ظاہری مشابت کے طور پہ جی یہ ظاہری مشابت والی بات ہو رہی ہے. اس میں تو ایمان کے لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے ہے نا. ایک عقیدہ ہے سورج پرستی، وہ سورج کے لحاظ سے علیحدہ ہو گیا. کوئی قبر پرست ہے، قبر کے لحاظ سے. یہ تو عقائد ہے نا. ایک ظاہری صورت بھی ہے مشابت، جس طرح کی مشابت بنائی ہوئی ہے. یہ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. باقی جتنی بھی چیزیں آپ نوٹ کریں وہ عقائد پر ہیں کہ کوئی قبر پرست ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہے، کوئی سورج پرست ہے اس کا عقیدہ خراب ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی شہید ہے تو ساتھ ہے، کوئی علماء ہے. لیکن یہ جو ہے جنہوں نے مشابت اختیار کی ظاہری فزیکل، وہ اسی گروہ میں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن
جس نے جس طرح کا صورت اور گیٹ اپ بنا کے رکھا نا وہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا. اس میں ہمیں کٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پینٹ پہنے کے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینٹ کا ذکر نہیں کیا تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ضرور کیا کہ ٹائٹس نہ پہنو, تو آپ جینز کے اوپر تھوڑا سا یہ شرٹ کھول لیا کریں یا تھوڑی کھلی جینز پہننے کے, ٹائٹس نہ ہو, سی تھرو نہ ہو, ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, سطر پورا ہو, گھٹنے سے لے کے ناف تک, ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ کور ہو جگہ. جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا وہ کوئی مسئلہ, آپ برمودا پہن لیں آپ کا سطر پورا ہو جائے گا, یہاں سے لے کر جو برمودا جو گھٹنے کے نیچے تک ہوتے ہیں, نکر کی بات نہیں کر رہا میں, برمودے کی بات کروں, آپ کا سطر پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, چہرے پر خاص طور پہ مشابہت کا کہہ دیا کہ ان سے الٹا کام کرو. وہ داڑھی کٹاتے ہیں, مونچھیں بڑھاتے ہیں, تم ان سے الٹا کرو, تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. تو یہ ایک ظاہری اس پر ہے. بہرحال اب ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ حشر میں پہنچ گئے ہیں. اور حشر میں پہنچنے کے بعد گروہ بندی ہو گئی ہے. پہلے تو کافروں کو سیدھا سیدھا کہا گیا کہ مجرموں علیحدہ ہو جاؤ نیک لوگوں سے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اندر میں سے بھی گروہ بندی بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. حشر پر سورج جو ہے جی, جو ابھی پتہ نہیں کتنے 9 کروڑ میل دور ہے, تقریباً 1 میل کے فاصلے پر پہنچ جائے گا. اب آپ سوچیں اس وقت زمین کی کیا حالت ہو جائے گی, گرم تپتی ہوئی زمین. اس پہ لوگ جو ہوں گے, جسے کہتے ہیں نا سایہ تو ویسے ہی نہیں ہونا, پلین زمین ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کچھ ہے, نہ موڑ ہے, تو سایہ بھی نہیں ہے. سورج 1 میل کے اوپر آ گیا, زمین تپنا شروع ہو گئی ہے. تو یہاں جو کافر ہوں گے نا وہ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. کوئی پیر تک پسینہ آیا ہوگا, کسی کے پیٹ تک پسینہ آیا ہوگا, اور کوئی بالکل منہ تک بھرا ہوگا, یعنی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اتنا اس کو پسینہ آئے گا, اتنی گرمی ہوگی. اور یہ مدت 50,000 سال تک رہنی ہے. ابھی نامہ اعمال پکڑایا نہیں گیا جی ابھی تک. ابھی تو صرف ہم قبر سے کھڑے ہو کے کہاں پہنچے ہیں؟ حشر میں پہنچے ہیں. اور حشر میں پہنچے ہیں تو آگے حشر نشر ہو گیا. یہی ہوا ہے نا. لیکن اس میں جو مومن لوگ ہیں وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. جو مومن ہوں گے وہ کس میں ہوں گے؟ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور وہ 7 قسم کے لوگ بھی بتائے گئے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہوں گے. وہ حدیث ہے, ایک طویل حدیث ہے. تو یہ مومن لوگ, لیکن جن کے اعمال اچھے ہوں گے, وہ کس میں ہوں گے؟ سائے کے نیچے. باقی کافر منافق وہ کیا گرمی کھا رہے ہوں گے, تپش. اور کتنی دیر؟ 50,000 سال. یہاں سے کیا ایک چیز پتہ چلتی ہے, یہ جو ہمارا مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا, ہم نے جنت میں چلا ہی جانا ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ جو بنا ہے نا اس کے پیچھے ایک پتہ کیا چیز ہے کہ شاید مرتے ہی نا ہم اٹھیں گے تو جیسے ہی اٹھیں گے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ہمیں پکڑا دے گا اور دیکھے گا نہیں کلمہ کو تو ہے, چلو اس کو جنت میں ڈال دو. یہ کانسیپٹ بنا. ابھی تو نامہ اعمال پکڑایا نہیں گیا, ابھی تو 50,000 سال کہاں گزرے ہیں. تو بے شک اللہ جنت میں بھی ڈال دے, اگر 50,000 سال سزا دے دے حشر کی تو حشر نشر نہیں ہو جائے گا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے میں مان لیتا ہوں چلو جی جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے جنت میں, وہ آئے گا جنت میں چلا جائے گا. لیکن اس سے پہلے یہ سزائیں دیکھیں کتنی زیادہ ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹنگنا ہوا ٹھیک ہے میں تمہیں جنت میں تو ڈال دوں گا, لیکن جنت سے پہلے ذرا اپنے اعمال کا مزہ چکھ لو نا. تو یہ 50,000 سال حشر کی کون سختی برداشت کرے گا؟ بہت مشکل ہے. لہٰذا آپ نے پہلے سٹیپ سے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو, قبر سے. یعنی آپ نے جب قبر میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا, وہیں سے آپ نے تیاری پکڑنی ہے کہ انشاءاللہ میری قبر جنت کا ایک ٹکڑا ہو. اگر آپ کی قبر جنت کا ایک ٹکڑا بن گئی تو آگے بھی سارے حساب کتاب آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے لوگ. یہ 50,000 سال ہوگا. مومن جو ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یہاں اس مصیبت سے لوگ چلا اٹھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس مصیبت سے نجات دلوا, خواہ ہمیں جہنم میں ہی پھینک دے, لیکن ہمیں اس مصیبت سے نجات. اب دیکھیں جہنم کی دعا کرنا شروع ہو گئے لوگ کہ حساب کتاب بس شروع کرا ہے اللہ,
ٹھیک ہے, چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دیں, لیکن حساب کتاب بس شروع کر دیں کسی طرح. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, لوگ لاچار ہو کے, پریشان ہو کے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور وہاں ان سے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, سب سے پہلے پیدا کیا, آپ سارے لوگوں کے باپ ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ قیامت کی ابتدا کرے, سوال جواب کی ابتدا کرے, نامہ اعمال ہمیں پکڑانا شروع کر دے. یعنی ابھی سفارش کس کی ہو رہی ہے, جنت جہنم کی نہیں ہو رہی, سفارش کس کی ہو رہی ہے, یہ پروسیجر شروع کریں. یہ جو ہم حشر میں 50,000 سال تڑپ گئے ہیں نا, یہ بس عدالت لگانا شروع کریں, اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ کیا کریں, عدالت لگائے. آدم علیہ السلام کہے گا آج اللہ جتنے غصے میں ہے نہ پہلے کبھی تھا, جتنا غصے میں آج, پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا. میں نے جنت میں غلطی کر دی تھی, میں درخت کا رخ کر گیا تھا, اور مجھے تو اپنا بھی ڈر ہے کہ مجھے اس بات پہ پکڑ نہ ہو جائے, لہٰذا تم میرے پاس نہ آؤ, تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یہی فریاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, سفارش کریں کہ عدالت لگانے شروع کرے, نامہ اعمال پکڑانا شروع کریں. نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی قوم کے حق میں ایک بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا تھا, مجھے تو اپنا ڈر پڑا ہوا ہے, اور اللہ آج جتنے غصے میں ہے پہلے کبھی نہیں تھا. تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یہی بات رکھیں گے, ابراہیم علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ اللہ جتنے غصے میں آج ہے پہلے کبھی بھی نہ تھا, میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے, مجھے تو اپنا ڈر ہے, لہٰذا تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے, میں نے دنیا میں قتل کیا تھا, مجھے تو اپنا ڈر پڑا ہوا ہے حساب کا. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے آگے سے کہ اللہ آج جتنے غصے میں ہے میں نے پہلے کبھی نہیں پایا اتنے غصے میں, لہٰذا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, آپ ہی ہماری حالت پہ کچھ ترس کھائیں اور اللہ کے ہاں سفارش کریں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں آج کے روز سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں, میں ہی سفارش کروں گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہے, ٹاپ کی جگہ یہ مقام. جی 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے ان کو کہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. نہیں وہ گناہ سر وہ ہمارے گناہ پہ نہ لیں. اس میں نے تشریح پڑھی تھی, اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے اگلوں اور آپ کے پیچھے, مطلب آگے اور پیچھے جو آپ کے امت کے جیسے لوگ ہیں, جو آپ سے پہلوں کے جو لوگ ہیں, ان کے گناہ معاف کر. وہ تو پھر ساری امت کی معاف ہوگی, ساری دنیا معاف ہوگی پھر تو. وہ ان کے گناہ نا, وہ تو پھر سارے لوگ معاف ہو گئے نا. تو وہ ان کے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں نہیں نہیں, یہ لوگوں کے بارے میں نہیں ہے سر. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہم کہتے ہیں نا لفظ, قرآن مجید میں اکثر آیا اللہ آپ کو معاف کرے. معافی کس بات پہ ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی آیات ہیں, اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں ان کو معاف کر دیا؟ غزوہ تبوک پہ لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اچھا ٹھیک ہے رہنے دو. اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نبی آپ کو اللہ معاف کرے, کیوں آپ نے ان کو معاف کیا؟ آپ کو چاہیے تھا ان کو روک لیتے. اب یہ کیا معافی کیا ہوتی ہے, یہ کون سی معافی ہے؟ معافی کس بات پہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اچھائی پر. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیا یہ گناہ ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا ان کو گناہوں کو اپنے گناہوں سے نہ ملائیں آپ. جب گناہ کا لفظ آ جاتا ہے بیچ میں، گناہ تو مطلب کوئی بھی لفظش ہو کچھ ہو تو گناہ ایک ہوتی لفظش ہوتی ہے، ایک ہوتے گناہ ہوتا ہے. گناہ تو مطلب جھوٹ ہے، کچھ اور بات ہے یا کوئی ایسی بات. دیکھیں سر یہ لوگوں نے کہنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا، آپ سمجھے نہیں ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ کافر فاسق یہ وہ ہے نا، بھاگ رہے ہیں ان کے پاس، کبھی آدم کے پاس بھاگ رہے ہیں. مومن لوگ تو عرش الہی کے نیچے ہیں، وہ تو آرام فرما رہے ہیں. یہ لوگ کون بھاگ رہے ہیں، کبھی آدم کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ مرلہ شروع کرے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ تو سر آپ آگے دیکھیں گے اللہ کے سامنے وہ جھوٹ بھی بولیں گے. قرآن پاک میں 2-3 جگہ میں نے سب تشریح کافی ساری پڑھی، اس میں کئی تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے کے آپ کا ذکر کیا تو کئیوں میں یہ لکھا، کئیوں میں یہ تشریح آتی ہے کہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے. نہیں اس میں لوگ نہیں ہے سر، اگلے پچھلے لوگ تو کیونکہ ساری دنیا بخشی گئی نا. آپ کے اگلے اور پچھلوں کو گناہ اس طرح مطلب ہے. نہیں سر، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یہ تو پلس مائنس کا صرف یا تو اپنے ہوں گے یا لوگوں کے ہوں گے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے اگر معاف کر دیے جائیں تو اس میں ساری دنیا بخشی گئی نا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہرحال سر یہ لوگ کہیں گے، یہ لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کافر لوگ. آگے آپ دیکھیں گے تو کافر لوگ اللہ کو بھی جھٹلائیں گے. آپ کہیں گے اللہ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جھٹلائیں گے لوگ. یہ کافر ہی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہرحال کیونکہ یہ سر حدیث کے لفظ ہیں، اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا جا کے، ٹھیک ہے نا، تو اب ظاہر بات ہے اب اس پہ. لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں، اس گناہ کو نا آپ اپنے گناہ سے نہ تشبیہ دیا کریں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارا گناہ ہوتا ہے جب ہم نماز قضا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے کوئی خطا کی جا کے تو کیا ہوتا ہے، ہم نے نماز قضا کر دی. کوئی نبی جو روزانہ 100 نفل پڑھا ہے نا، وہ جب کبھی 98 نفل پڑھتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. کیا آپ کو سمجھ آئیے ڈفرنس؟ نبی نماز نہیں قضا کرتا جو کوئی گناہ ہو گیا یوں سے. کیا ہوتا ہے، اس کو آپ لغزش کہہ لیں، لیکن میں نے کہا نا یہ کافروں کے الفاظ ہیں، ہمارے الفاظ تو نہیں ہے نا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ کافروں کے الفاظ ہیں نا. ابھی آگے دیکھیے گا کافر کیا کیا بولتے ہیں، آگے اللہ کو بھی جھٹلائیں گے آگے، نعوذ باللہ. ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم قضا کر دیتے ہیں نماز. نبی اگر 100 رکعتیں پڑھا ہوگا نا، کبھی 98 پڑھے گا نا تو وہ سمجھے گا میرے سے کیا ہوگی ہے، کمی رہ گئی ہے میرے اندر. بہرحال میں دوبارہ آپ کو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا؟ مقام محمود پہ پہنچا دیا جائے گا جو عرش الہی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹاپ کی جگہ ہے مقام محمود. یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں گے. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہوگا، ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سوال کرو، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یہ وہ والی سفارش نہیں ہے کہ کسی کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے. یہ کون سی سفارش ہے؟ عدالت لگائی جائے کہ ہم جو حشر میں 50,000 سال سے ساڑے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں نے سفارش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی کوئی سفارش کریں اور عدالت لگانی شروع کریں. اب یہ شفاعت کبریٰ جو قبول کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے واپس کہاں آئیں گے؟ حشر میں. اور اللہ بھی میدان حشر میں فرشتوں کے ساتھ اپنے تخت کے اوپر جلوہ نما ہو کر آئے گا، جسے 8 فرشتے پکڑے ہوں گے. 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا تخت کو کیا ہوگا، پکڑا ہوگا، اور 8 کے 8 وہ اللہ کے تخت کو پکڑ کے نیچے لے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ارد گرد اور بھی فرشتے ہوں گے. تو فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ نیچے حشر کے میدان میں آئے گا اور عدالت لگا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں عدالت شروع ہوئی ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن میں کلیئر کریں کہ وہ 50,000 سال گزرنے کے بعد کسی کی مائنڈ میں یہ بھی ہو کہ نہیں یار میں نے تو جنت میں چلے بھی جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا ہو اس شخص کو تو وہ 50,000 سال ہی ڈبکیاں دے دے صرف.
تو کتنی اذیت ہے، بھوک پیاس وغیرہ، ٹھیک ہے نا. بہرحال عدالت لگ جائے گی. انبیاء کو اور نیک لوگوں کو بطور گواہ بلایا جائے گا. اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لوگوں کے نامہ اعمال ان کو پکڑانا شروع کر دیں. یہ وہ سٹیج ہے جب لوگوں کا نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا. جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے سے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. سامنے سے کس میں؟ دائیں ہاتھ میں. اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کی پشت سے، ان کے پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے. یعنی بائیں ہاتھ سے وہ سامنے سے ریسیو نہیں کریں گے، ان کو پیچھے سے تھپی ہوگی، ذرا پھڑو ذرا، وہ نامہ اعمال پھر پکڑیں گے اپنا بائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا. اس نامہ اعمال میں زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ لکھا ہوگا. جو اہل ایمان ہوں گے وہ جب اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ سے لیں گے تو وہ خوشی سے شیئرنگ کر رہے ہوں گے. لوگوں کو کہیں گے اے لوگوں یہ پکڑو میرا نامہ اعمال، پڑھو اس کو پڑھو. تو آپ سوچیں نا، نامہ اعمال میں کوئی اچھی باتیں لکھی ہوں گی تو لوگ کہہ رہے ہوں گے نا. آج اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کسی کو پڑھوا سکتے ہیں یا کوئی غلط کام کیا ہو ہم نے جا کے، ٹھیک ہے نا. تو بس آپ اس کے ساتھ نا میچ کرتے جائیں اپنے آپ کو کہ میرے نامہ اعمال اتنے اچھے ہوں کہ قیامت کے دن میں لوگوں کو پڑھا سکوں. ٹھیک ہے نا. جبکہ کافر، ان کی سیاہی میں اور اضافہ ہو جائے گا. چہرے کی جو سیاہی ہوگی نا، جو ان کے اوپر جو شروع پہلے دن سے جب وہ دیکھیں گے تو بے توقع یہ کیا ہو گیا، ان کے چہرے پہ سیاہی ہوگی. اور سیاہی میں اور اضافہ ہو جائے گا اور وہ کہیں گے کاش مجھے یہ پتا نہ ہوتا کہ نامہ اعمال کیا چیز ہے. کاش مجھے پتا ہی نہ ہوتا ان چیزوں کے بارے میں. یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز اس میں درج ہوگی. اب دیکھیں یہ جو نامہ اعمال مومنوں کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیا گیا اور کافروں کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیا گیا. یہ آخری نامہ اعمال نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ جنت یا دوزخ میں چلے جائیں. یہ اس کو آپ کہیں گے ٹوٹل نامہ اعمال ہے جو اب فی الحال آپ کو پکڑایا گیا. اس کے بعد سوال جواب شروع ہوگا. اب سوال جواب شروع ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بھی پہلے بلا کے اس سے سوال جواب شروع کر لے. لیکن اللہ بلائے گا سب سے پہلے مشرکوں کو جو شرک کرتے تھے، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہیں گے تم شرک کیوں کرتے تھے بھائی؟ وہ آگے سے جھوٹ بولیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم کون سا شرک کرتے تھے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. اللہ کہے گا اچھا چلو ان کے کرام الکاتبین کو بلاؤ، یہ جو ہوتے ہیں نا لیفٹ رائٹ جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو بلاؤ، حاضر ہوں گے. ہاں جی گواہی دو. وہ کہیں گے اللہ یہ شرک کرتے تھے. وہ جو مشرک ہوگا وہ کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، انکار. اب دیکھیں نا یہ لوگ کیا کیا بول رہے ہیں، جو ادھر جھوٹے ہیں وہ ادھر بھی جھوٹے، جھوٹ بول دیں گے صاحب نہیں اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کوئی شرک نہیں کرتے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کرے گا؟ ان کا نامہ اعمال کہے گا کہ کرام الکاتبین کو کہے گا جو ان کے نامہ اعمال ہے نا یہ ان کے سامنے رکھو. اس کا بھی انکار کر دیں گے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس زمانے کے نبیوں کو اٹھا لے گا، گواہی دو. وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف یہ شرک کرتے تھے. وہ ان انبیاء کو جھٹلا دیں گے، ہم نے نہیں بات ماننی ان کی. اللہ تعالیٰ وہ جگہ کو اٹھا دے گا جس جگہ پہ یہ لوگ شرک کرتے تھے. یہ دیکھو یہ وہ جگہ جہاں تم، وہ اس جگہ کا انکار کر دیں گے. اور پھر یہ مشرک لوگ اللہ سے کہیں گے کیا اللہ آپ نے وعدہ نہیں کیا ہوگا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا ہوگا کہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا بالکل میرا وعدہ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو وہ مشرک لوگ کہیں گے آج ہم اپنے علاوہ کسی کی گواہی نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر کیا کہے گا؟ مہر لگا دے گا، بند کر دے گا ان کا منہ. ان کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے. خود کہہ رہے تھے نا ہم اپنے علاوہ کسی کی گواہی نہیں مانتے. ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ اے اللہ یہ کیا تھا؟ مشرک تھا. یہ اہتمام میں حجت ہو جائے گی اور جہنم ان پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اسی طرح اگلا سوال نامہ اس مسلمان منافق سے کیا جائے گا جو کلمہ گو تو تھا لیکن منافق تھا. اللہ کہے گا میں نے دنیا میں تمہیں عزت نہیں دی، شہرت نہیں دی، دولت نہیں دی تھی، کیا تمہیں پتا نہیں تھا قیامت آئے گی؟ کہے گا بالکل مجھے پتا تھا قیامت آئے گی، میں مسلمان تھا. وہ آگے سے منافق اپنی تعریفیں شروع کر دے گا. اے اللہ دیکھ میں 5 وقت کا نمازی تھا، میں روزے رکھتا تھا، میں زکوٰۃ دیتا تھا، میں فلاں کرتا تھا. منافق تو یہ کام کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ بھی کیا کرے گا؟ مہر لگا دے گا، اور اس کی ران اس کے خلاف سب سے پہلے گواہی دے گی، اے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مسلمان تھا، بظاہر نماز پڑھتا تھا، لیکن اندر سے یہ کیا تھا؟ منافق تھا، یہ دین کے ساتھ نہیں تھا، یہ دین قائم کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ دین کو پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ دین کون سا ہونا چاہیے؟ صرف اسلام۔ اس کو تو کیپٹلزم پسند تھا، اس کو تو جمہوریت پسند تھی، اس کو تو فلاں چیز پسند تھی، اس کو دین اسلام کے طور پہ تو پسند نہیں تھا نمازی، تھا روزے دار، لیکن اس کو دین بطور اسلام پسند اور اسلام بطور دین پسند نہیں تھا۔ یہ منافق ہے، گواہی دی جائے گی۔ اہل ایمان سے اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور یہ وہ اہل ایمان ہوں گے جو دنیا میں خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے رہے تھے، لیکن پھر بھی ان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو قریب بلا کے اپنا دامن رحمت ان کے اوپر ڈال دے گا۔ لیکن اللہ پھر پوچھے گا، دیکھو تم نے فلاں گناہ کیا تھا، یہ لوگ دنیا میں بھی سچے تھے، آخرت میں بھی سچ بولیں گے، کہیں گے ہاں اللہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کا پوچھے گا، فلاں تم نے گناہ کیا تھا نا؟ ہاں کیا تھا۔ سچ بولتے رہیں گے، ہاں اللہ کیا تھا۔ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ یہ کانپنا شروع ہو جائیں گے، اب تو میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح میں نے دنیا میں تمہارے اوپر پردہ رکھا تھا نا تمہارے گناہوں پر، آج تمہارے گناہوں پر میں پردہ رکھ رہا ہوں اور تم جاؤ گے جنت میں۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال اسی طرح اقوام سے بھی ہوگا، یہ جو بڑی بڑی قومیں گزری ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، ان سے سوال جواب ہوگا۔ قوم نوح سے سوال ہوگا، جن پر اتنے رسول آئے، پیغمبر آئے، نبی آئے۔ قوم نوح سے سوال ہوگا تم نے کیوں رسولوں کی تکذیب کی، کیوں رسولوں کو جھٹلایا؟ قوم جھوٹ بولے گی پورے کا پورا، اے اللہ ہم نے تو نہیں جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، نوح علیہ السلام گواہ پیش کرو۔ نوح علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہی پیش کر دے گی۔ امت محمد حاضر ہوگی اور کہے گی اے اللہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ہم گواہی دیتے ہیں، اور قوم نے انکار کیا۔ قوم نوح پوچھے گی تم لوگ کہاں سے آ گئے بھائی، تم تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ سچ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کس طرح پتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی؟ قرآن میں لکھا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیونکہ یہ لوگ قرآن سے گواہی دے رہے ہیں اس لیے یہ لوگ سچے ہیں۔ اب سوچیں نا، ہم میں سے جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا وہ گواہی کیا دے گا نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف؟ وہ تو چپ ہی رہے گا کہ پتہ نہیں 950 سال تبلیغ کی یا 950 سال عمر تھی ان کی۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، اور 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی تھی صرف۔ تو قرآن پڑھا ہوگا تو گواہی دیں گے نا آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر لمحے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کدھر ہم پیچھے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس قوم پر یہ حجت تمام ہو جائے گی اور پوری اس قوم کو ڈال دیا جائے گا کہاں؟ جہنم میں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سوال جواب کے بعد کافر فریاد کرنا شروع کر دیں گے، سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کافر فریاد شروع کر دیں گے، اے اللہ ہمیں زمین پر واپس بھیج دے، اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہم مومن بن کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہ کہا نہیں، اب وقت وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ دوسری درخواست کریں گے، اے اللہ پھر یہ جو ہمارے پیشوا لوگ ہیں نا، یہ جو ہمارے بڑے لیڈرز تھے، ان کو تو دوہری سزا دے، ان کمبختوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، جو گمراہ ہوئے اور جنہوں نے گمراہ کیا دونوں کو برابر کی سزا ملے گی۔ اسی طرح دیگر اعمال کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز پوری ہوگی اس کا اگلا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، اور اسی طرح کسی ظالم نے مظلوم کا حق مارا ہوگا تو اس کا سوال ہوگا۔ اعلان یہاں ہوگا، اللہ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ یعنی کوئی شخص جنت میں جا رہا ہے
اور ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے، تو پتا چلا اس جنتی نے سوال ریز کر دی کہ اے اللہ اس نے میرا فلاں فلاں حق مارا تھا، تو اس جہنمی والے کو مزید اس کے گناہ لینے پڑیں گے اور جہنم میں اور رہنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا اے اللہ اس جنتی نے میرے حق مارا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس جنتی سے اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں لے کر اس جہنم والے کو دے دی جائیں گی، اس کی جہنم تھوڑی سی کم ہو جائے گی، اس جنتی کی جنت تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ یعنی یہاں جو ہے نا، یہ جو خاص طور پر حق مارنا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں حقوق نہ دلوا دوں ایک دوسرے کو، سوال نامہ اوپر ختم ہو گیا، اب حق ایک دوسرے کو دیے جا رہے۔ کسی نے کسی کو گالی دی تھی دنیا میں، اس کو حق دلوایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حق کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ نیک اعمال کے بدلے۔ وہاں کو پیسے تو ہوں گے نہیں، نہ آپ گالی دیں گے کسی کو، تو کس طرح کیا کریں گے؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ کسی نے کسی کو گالی دی تھی، اس کو اپنے نیک اعمال اس کو دینے ہوں گے۔ کسی نے کسی کی بے عزتی کی ہوگی، اس کو اپنے اعمال دینے ہوں گے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے، نیکیاں بڑی بڑی لے کر آئیں گے، لیکن جب حقوق کی باری آئے گی، حقوق العباد کی باری آئے گی، تو اپنی نیکیاں دیتے 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 کیا ہو جائیں گے؟ وہ فقیر ہو جائیں گے۔ ایک سوال پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم جانتے ہو یہ فقیر کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، غریب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، فقیر وہ شخص ہے اصل میں جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آئے گا۔ یاد ہے نا، آپ کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اس میں ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اسے سوال جواب ہوگا، ڈھیر ساری نیکیاں اس میں، اچھا تم نے یہ کیا بنا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ حقوق لینے دینے کی بات آئے گا تو اس نے اتنے حقوق العباد خراب کیے ہوں گے اپنے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کی فلاں کی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے پیسے لیے ہوں گے، کہ وہ اپنی نیکیوں کی صورت میں دینا شروع کرے گا اپنے اعمال، اور کنگال ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اصل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے، یہ اصل میں فقیر ہے جو قیامت والے دن اتنے نیک اعمال لے کر آئے اور حقوق العباد کی وجہ سے مارا جائے۔ بہرحال حقوق کی ادائیگی کے بعد، لین دین کے بعد، ڈھیر سارے نامہ اعمال تو پہلے پکڑا دیے، لیکن اس کے بعد حقوق کے لین دین ہونے، اچھا یار میں نے تیرا اتنا قرض دینا ہے، میں نے تیری اتنی بےزتی کی تھی، یہ لے یہ لے یہ لے۔ آج ہمیں پتہ چل جائے نا اس کی اہمیت کا، تو ہم لوگوں سے معافیاں مانگتے پھرے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، اوپر جانے سے پہلے بھائی مجھے معاف کر دے۔ لیکن بہرحال نہ ہوا تو یہ اوپر حتمی شکل دی جائے گی نامہ اعمال کو۔ اب نامہ اعمال جو ہے اپنی حتمی شکل میں آ جائے گا، حقوق کے لین دین۔ پہلا نامہ اعمال جو پکڑا تھا نا وہ سالڈ تھا، اس میں وہ گرینڈ ٹوٹل نہیں تھا، وہ بس ایک سالڈ قسم کا ہمیں پکڑا دیا۔ جب سوال جواب ہوئے اس کے بعد حقوق کے لین دین ہوئی، اب نامہ اعمال اپنی آخری شیپ میں آ گیا۔ یہ ہے تمہارا ٹوٹل کا نیٹ نامہ اعمال، حقوق کے لین دین کے بعد۔ اب اس کے بعد میزان قائم کیا جائے گا کہ اب جو تمہیں نامہ اعمال مل گیا نا، نیٹ اعمال، اس کو اب تولو۔ اب نامہ اعمال تولا جائے گا، اور جب آپ نامہ اعمال اس میزان میں رکھیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو جنت کی بشارت مل جائے گی، اور جس کا وہ پلڑا اس دن ہلکا نکل آیا لین دین اور حقوق کے بعد، نیٹ رزلٹ جس کو کہتے ہیں آپ، ہلکا نکل آیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگا۔ ہر شخص کو نامہ اعمال جیسی اس کو ملے گا تو فرشتہ اعلان کرتا جائے گا، فلاں بن فلاں شخص جنت کا مستحق ہوا، فلاں بن فلاں شخص جہنم کا مستحق ہوا۔ یہ فرشتہ ایک اعلان کار ہوگا۔ جب فائنل ٹوٹل ہو جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا، میزان سے جب نکالے جائیں گے، بھاری ہوا تو وہ فرشتہ کہے گا فلاں بن فلاں شخص جنتی ہوا، فلاں بن فلاں شخص دوزخی ہوا۔ کافروں کے جو عالیشان قسم کے اعمال تھے وہ ویسی رائے گاہ سارے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہوگا اس میں۔ تو ایمان نہ ہو تو ایمان کے بغیر جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ان کافروں کی، جس میں قرآن مجید نے ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آئیں گے ڈھیر ساری نیکیاں لیں گے اور ہم آئیں گے ان کو اڑا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اڑا دے گا ان کو، کوئی یہ نیکی نہیں ہے، کوئی کسی یہ کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ایک نیکی کے وجہ سے ان کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جنت پہ چلے جائیں گے، اور ایک برائی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ وہ فریاد کریں گے لوگوں سے، باپ سے، کسی سے، مجھے ایک نیکی دے دو،
باپ بھائی بہنیں ماں کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی نیکی نہیں اپنی دے گا, اتنا افراتفری ہوگی, ہر کسی کو اپنی اس کی پرواہ ہوگی. بہرحال اس وزن کے بعد ختم ہو گیا. اب لوگوں کو کہا جائے گا صراط پہ چلو, یہ آخری لمحہ ہے, اب صراط پہ چلو. صراط کیا چیز ہے؟ پل صراط, جو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا, ایک بال باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر ہوگا. ایک سرا اس کا ادھر, ایک سرا ادھر, اور لوگوں کو آ جائے گا کہ آپ اس کے اوپر سے چلو, اور ساتھ ہی حشر میں اندھیرا کر دیا جائے گا. اور جیسے ہی اندھیرا ہوگا تو مومن دعا کریں گے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے نور کو آپ مکمل کر دے. یہاں نور کی بڑی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے بال برابر وہ پل صراط ہو, اس کے اوپر سے گزرنا ہو, اور حشر میں اچانک اندھیرا کر دی جائے تو کیا حالت ہو. یہاں بھی لوگوں کو اعمال کے مطابق ان کا نور دیا جائے گا. جو مومن ہوں گے کسی کو 2 چراغ ملیں گے, 2 چراغ نہیں بلکہ جسے کہتے ہیں 2 مشل, آگ نہیں ہوتی جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر آگ لگی ہوتی ہے, کسی کو 2 مشل ملیں گی, کسی کو 1 مشل ملے گی, کسی کو چراغ نما ملے گا. اور سب سے جو چھوٹا نور ہوگا نا, وہ پیر کے انگوٹھا ان کا چمک رہا ہوگا. اس پیر کے انگوٹھے کی چمک میں وہ پل صراط پار کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے, جو مومن ہوں گے. یہ بھی مومنین کی بات ہو رہی ہے. کسی کو 2 مشل ملے گی, کسی کو 1 مشل, کسی کو چراغ, اور کسی کو انگوٹھا. وہ انگوٹھے کی روشنی کو یہ غنیمت سمجھ رہا ہوگا, کچھ نظر تو آ رہا ہے نا, کم از کم بال تو نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر چلو. کچھ لوگ بجلی کی طرح اس پل صراط میں سے گزر جائیں گے, کچھ ہوا کی طرح, کچھ گھوڑوں کی طرح, کچھ اونٹ کی رفتار سے, کچھ دوڑتے ہوئے جائیں گے, کچھ پیدل چال چلتے ہوئے جائیں گے, کچھ سست رو ہوتے ہوئے جائیں گے, اور کچھ گرتے ہوئے اور زخمی ہوتے ہوئے جائیں گے. ٹھیک ہے. کافر لوگ جیسی جائیں گے وہ پل صراط سے نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے. منافقین جو جائیں گے وہ پل صراط سے نیچے گر کے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں گر جائیں گے. مومن لوگ جن کے پاس کے مختلف قسم کی ہوگی سٹیجز, ان میں سے بھی بعض لوگ چلتے 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 آدھی راہ پار کریں گے, آدھی راہ تک. ٹھیک ہے نا. ان کو پھر یہ مشقتیں آنا شروع ہو جائیں گی. 2 کنڈے ہوں گے جو اس پل صراط کے ارد گرد ہوں گے. ٹھیک ہے. جو جسے کنڈے نہیں ہوتے اس طرح چونچدار, وہ کیا کریں گے, اس پل صراط میں سے ماریں گے ان کو. جو مومنین گزرے ہوں گے جو زخمی ہو رہے ہوں گے, جنہوں نے گرنا نہیں ہے لیکن صرف کیا ہونا ہے, زخمی ہونا ہے, وہ کنڈے ان کو زخمی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ ان کو بار بار گرائیں گے لیکن وہ نیچے نہیں گریں گے, وہ بس پل صراط کے اوپر گریں گے. وہ پھر اٹھیں گے, پھر وہ ان کو زخمی کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ کیوں زخمی کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کے آگے جنت ہے. جنت میں پہنچنے اللہ نے جتنی سزا دینی ہے نا, تھوڑا بہت مومن کو غصہ چڑھا ہوا ہے کہ نہیں اس نے جنت میں جانا, لیکن تھوڑی سزا ملنی چاہیے اس کو, وہ پل صراط پہ مل جائے گی. بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, بعض گھوڑوں کی طرح, بعض ہوا کی طرح, لیکن جو لوگ ذرا سست روی اور گرتے ہوئے جا رہے ہیں وہ ساتھ زخمی ہوتے ہوئے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے جانے کے بعد پہنچ جائیں گے, میں نے آپ کو بتایا خاموشی تو ہوگی, صرف نبی جو ہوں گے وہ دعا کر رہے ہوں گے, رب السلم رب السلم. وہ دعا کرتے جا رہے ہوں گے, اے اللہ سلامتی کے ساتھ رکھنا, ہمیں سلامتی کے ساتھ رکھنا, سلامتی کے ساتھ. صرف نبی پکار رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. باقی سارے لوگ خاموش ہوں گے. بہرحال جو مومنین جنت کے حقدار ہوں گے چاہے زخمی ہوتے ہوئے, وہ پار کر جائیں گے. کیا چیز؟ پل صراط. پل صراط کو پار کرنے کے بعد ایک جگہ آئے گی آگے جس کے آگے جنت ہے, وہ ہے کنترا. کنترا اس جگہ کا نام ہے. سارے اہل ایمان کو جمع کیا جائے گا وہاں, جو جنت کے حقدار ہو جائیں گے. وہاں ان کو جمع کیا جائے گا, اور ان کے دلوں میں جو میل ہے, ہوتا ہے نا بعض وقت کسی کو اچھا نہیں لگتا شخص, مجھے اس سے ویسی نفرت ہو جاتی ہے, بات نہیں کرتے آپ دنیا میں بعض دفعہ. ٹھیک ہے نا. تو مومنین کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے بیر ہوگی نا, اس جگہ پہ کنترا پہ ان کے دل صاف کیے جائیں گے, اور کسی مومن کا دوسرے مومن کے دل میں نفرت باقی نہیں رہے گی. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ لیڈ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے, جس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. اب یہاں سے جنت میں داخل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہونی ہے,
وہ فرمائیں گے کہ میری امت کے کیا سارے لوگ آ گئے؟ تو فرمایا جائے گا نہیں، کتنے ہزاروں ہیں جو جن کا نامہ اعمال کمزور تھا وہ جہنم میں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بار سجدے میں گر کے اللہ کی حمد و ثنا پیش کریں گے، خوب ڈھیر ساری، اور یہ نہیں کہ فوراً ہی، ایک طویل مدت کے بعد۔ اب یہاں جو طویل مدت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کتنی بھی ہو سکتی ہے، اور اتنی دیر وہ جہنم میں ساڑے ہوں گے مسلمان لوگ۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ضروری نہیں ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکال لیا تو ہمارا یہ کانسیپٹ بنا کہ وہ ادھر سے دوزخ میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو فوراً ہی آ کے نکال لیں گے۔ احادیث میں کہ وہ طویل مدت تک حمد و ثنا کریں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ایک طویل مدت کے بعد اللہ فرمائے گا، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ اگر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اے نبی ان کو نکال لو، جن کے اندر جو کا دانہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اگر ایمان ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور کچھ نیک لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور جہنم کے بالکل کنارے تک پہنچ کے پھر آواز وہاں سے لگائیں گے، جن کے اندر جو کے دانے کے برابری ایمان تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے۔ پھر یہ پہلی یہ سفارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سفارش کریں گے، کیا اب آگے سارے؟ فرمایا جائے گا نہیں، ابھی جنت میں 1/3 آپ کی امت ہے، یعنی فل میں سے کتنی ہے؟ 1/3 آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ریکویسٹ کریں گے، پھر وہی حمد و ثنا، پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دے گا کہ اب رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ایمان ہے تو اس کو بھی نکال لو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں گے، کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اس کو بھی نکال لیں گے۔ پھر فرمائیں گے اب کتنی ہوگی؟ فرمایا جائے گا آدھی جنت، آدھی امت محمد بھر گئی ہے جنت سے۔ پھر فکر لگے گی ان کو، تیسری مرتبہ پھر سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہے گا اچھا اب رائی کے دانے نہیں، رائی کے دانے سے بھی کم ایمان کسی میں ہوا اس کو بھی نکال لو۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، جس نے تھوڑا سا بھی ایمان ہوا جنت میں چلا جائے گا، یہ وہ باتیں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں درمیان میں کتنی طویل عرصے ہیں۔ وہ طویل عرصہ فرض کریں اگر 1000 سال کا نکل آیا تو اس کا مطلب ہے 1000 سال سڑنا ہے۔ پھر تو یہ کانسیپٹ چھوڑ دیں کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے، آپ نے محنت کرنی جنت کی ہے۔ وہ جو پہلا گروہ جو چلا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے زخمی حالت میں چلا گیا، بلکہ آپ نے زخمی کی بھی طلب نہیں کرنی، آپ نے طلب کرنی ہے میں بجلی کی طرح پل صراط میں سے گزر جاؤں، 2 مچھر پکڑ کے میں گزروں۔ اگر آپ کہیں گے نا نہیں یار دنیا میں ڈنڈی مارتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچا لینا ہے، تو بچا لیں گے۔ لیکن آپ سوچیں گے طویل عرصہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، یہ اگر 1000 سال کا نکل آیا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ 1000 سال جہنم میں سڑنا کوئی آسان کام ہے؟ بہرحال رائی کے دانے سے کم بھی وہ لے کر چلے جائیں گے جنت میں۔ پھر بتایا جائے گا کہ آدھا بھر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے کہ کیا ساری امت آ گئی ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں، ابھی بھی ہزاروں لوگ ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ کسی نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوا تو اس کو تو نکال لے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، جس نے ایک بار بھی یہ کلمہ پڑھا ہوا اس کو میں خود نکالوں گا۔ لیکن میں پھر بتا رہا ہوں یہ چوتھی سٹیج ہے، 4 مرتبہ سفارش کریں گے وہ، چوتھی سٹیج آ رہی ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں گیپ اگر ہزار سال کا آ گیا تو پھر جن کا کانسیپٹ ہے نا کہ میں نے کلمہ پڑھا میں نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، چوتھی سفارش پہ نکل آئیں گے آپ، لیکن 4000 سال جہنم میں رہے گا کون؟ 1 سیکنڈ کے لیے نا موم بتی پہ انگلی نہیں رکھی جاتی، 1-2 سیکنڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ، پھر اس طرح بندہ کھینچتا ہے۔ تو ہزاروں سال جہنم یہ ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا آپ اس کیٹیگری میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ ہم نے انشاءاللہ دعا کس کیٹیگری کرنی ہے کہ 2 مشعل پکڑے ہوئے ہم نے بجلی کی طرح چلے جانا ہے، اور پہلی کیٹیگری میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت داخل ہوگی نا اس میں ہم نے انشاءاللہ داخل ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اعمال اپنے درست کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب یہاں جب ان کو بھی نکال لیا جائے گا
जिन्होंने एक कलमा पढ़ा होगा सिर्फ, ठीक है ना, तो जो जनती पहली होंगे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इनको कहेंगे, इनको पुकारेंगे, ये रहमान के आजाद करदा लोग हैं, इनको रहमान ने खुद आजाद किया। ये देखकर बाकी अंबिया भी सिफारिश करना शुरू कर देंगे अपनी अपनी उम्मतों की। इसी तरह जो शहीद होगा वो अपनी सिफारिश पेश करना शुरू कर देगा, अल्लाह इजाजत देगा फिर, ठीक है। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं ना कि अगर वो शहीद होता है वो भी सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला फिर उनको भी इजाजत देगा, अच्छा तुम भी सिफारिश करो, तुम भी सिफारिश करो। बहरहाल इस सिफारिश के बाद सिफारिश खत्म हो जाएगी, और जब सिफारिश खत्म जाएगी, जिसे कहते हैं ना मोहरें लग जाएंगी, बस इसके बाद जब जनती जन्नत में चले जाएंगे ना, तो अब उनको कुछ होश आएगा जन्नत में जाने के बाद। पहले तो अजीब सी बेहोशी की तारीख थी ना, अब इनको होश आ जाएगा। अब जैसे ही इनको होश आएगा ना, तो फौरन अब ये दाएं बाएं देखेंगे कि मेरा वो बेटा कहाँ है, मेरा वालिद कहाँ है, मेरी अम्मी किधर है। ये लोग भी तो थे ना, मुझे बड़ी दुनिया में ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा 10 साल पहले मार गया, चलो जन्नत में मिलेंगे, तो वो किधर गया है। यहां अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि इनकी औलाद को इनके वालिदैन से मिला दो। बहरहाल वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अल्लाह ताला सबको आवाज देगा, जनतियों को आवाज देगा, जरा जन्नत के किनारे पे आ जाओ। दोस्तियों को आवाज देगा, अब तुम दोस्तियों के दोजख के क्या आ जाओ, किनारे आ जाओ। अब यहां मैंने आपको बताया सिफारिश भी खत्म हो गई है, जिसने जन्नत में जाना था वो जन्नत में चला गया, जिसने दोजख में जाना था वो दोजख में अब चला गया। सिफारिश बंद हो गई, हतमी फैसला हो गया। अब अल्लाह ताला बुलाएगा इन दोनों ग्रोहों को, जन्नती जन्नत के उसमें आ जाएंगे, दोस्त की दोजख के करीब आ जाएंगे। अल्लाह ताला एक सफेद मेंढा रखेगा, सफेद मेंढा, और दोनों से पूछेगा पहचानते हो ये क्या है। तो दोनों जवाब देंगे हाँ हम पहचानते हैं ये क्या है, ये मौत है। तो अल्लाह हुक्म देगा इस मेंढे को ज़बह कर दो। तो मेंढे को क्या कर दिया जाएगा, यानी मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, और जन्नतियों से कहा जाएगा अब मौत को मौत आ गई है, तुमने हमेशा जन्नत में रहना। और दोस्तियों को कहा जाएगा अब मौत को मौत आ गई है, अब तुमने दोजख में हमेशा, इन्होंने अब हमेशा रहना है। वो जो थे ना, जो कुछ देर दोजख में रह कर जो बाहर निकले हैं, ये ऊपर वाली वो 4 सिफारिशें। इसलिए मैंने कहा वो भी तवील अरसा होगा। जो कहे ना मुसलमान बेशक जहन्नुम में रहे, सड़ ले बढ़ ले, लेकिन आखिरी स्टेज देखें, वो जो कलमा पड़ा होगा वो भी बाहर आ जाएगा, आएगा बाहर। लेकिन मुझे और आपको पता है कि कितनी तवील, हदीस में लिखा है तवील अरसे के बाद, फिर तवील अरसे के बाद, फिर तवील अरसे के बाद, चौथी सिफारिश तवील अरसे के बाद। तो ये तवील अरसा हमें पता है कितना है। तवील अरसा अल्लाह खुद अगर कह रहे हैं तवील अरसा, तो एक दिन तो नहीं हो सकता, ये एक दिन तो तवील अरसा नहीं होता। तवील अरसा तो तवील अरसा होता है। तो मैंने कहा ये दिलों से बातें निकाल दें, हम तो कलमा गो है, जन्नत में जाएंगे जाएंगे, बात ठीक करते हैं आप, लेकिन काबिल बर्दाश्त नहीं है बात। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते 4-4 हजार साल जन्नत में जाना। लेकिन इसके बाद मोहरें लग जाएंगी, बस अब कोई सिफारिश नहीं। अब जो जन्नत में है, मौत को मौत आ गई है, उसने हमेशा जन्नत में रहना है। जहन्नमियों को कहा जाएगा मौत को मौत आ गई है, तुमने हमेशा कहां रहना है। जन्नती लोग इतने खुशी होंगे, इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि अगर मौत जिंदा होती ना तो उनको खुशी से मौत आ जाती, लेकिन क्योंकि मौत को मौत आ गई है लिहाजा वो खुश होंगे। और जहन्नमी इतने गमगीन होंगे कि अगर मौत को मौत ना आती तो वो गम से क्या हो जाते, मर जाते। वो इतने निढाल हो जाएंगे कि अब हमें क्या हमेशा जहन्नुम में रहना। लिहाजा जन्नतियों को मिल जाएगी जी जन्नत, और दोस्तियों को मिल जाएगी दोज़ख। ये जी वो स्टेजेस हैं जो मैंने और आपने सारों ने पार करनी है, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट खुला होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट खुला होना चाहिए। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि कलमा गो है तो जन्नत में चले जाएंगे, वो इंतजार बहुत लंबा है। हमने अपने नामा अमाल ऐसे रखने हैं दुनिया में कि क़यामत वाले दिन हम लोगों को दिखा सकें, ये लो देखो देखो। वो आया था ना कि नामा अमाल जन्नती लोग दिखाएंगे, ये लो मेरा पढ़ो नामा अमाल पढ़ो। तो दुनिया में अमाल हमारे ऐसे होने चाहिए जिसपे हमें शर्म ना आए लोगों को बताते हुए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा हो?
चौथी सिफारिश के बाद जब किसी ने एक दफा भी कलमा पढ़ा होगा तो उसको भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से निकाल देगा। उसमें क्या ये मुनाफिकीन ने भी कलमा तो पढ़ा ही होगा, क्या वो मानेंगे कि वो जहन्नम के दूसरे दर्जे में रहेंगे? दोनों जगह मुनाफिकीन जहन्नुम के निचले दर्जे में रहेंगे जी, ठीक है। मुनाफिकीन जहन्नुम के निचले दर्जे में रहेंगे। अगर तो ये एज्यूम कर लिया जाए कि मुनाफिक जो होता है कलमा तो कम से कम खलूस से पढ़ता है ना, काम करने में उससे क्या होती है, दुश्वारी होती है, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, जैसे मुनाफिकीन के बारे में है, फजर और इशा उनके लिए भारी पड़ती है, ठीक है ना। मुनाफिकीन की निशानियां बात बात पे झूठ बोलते हैं। 4 निशानी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। बात बात पे क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जब लड़ते हैं तो गाली गलौज देते हैं, ठीक है। वादा खिलाफी करते हैं और ईमानत में खयानत करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गए मुनाफिक। हो सकता है कलमा उन्होंने अच्छा पढ़ा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं बहरहाल बता रहा हूं इस कलमे का और मुनाफिक के कलमे का, एक मुसलमान ने सिर्फ कलमा ही पढ़ा हो और बाकी ना पढ़ा हो, ठीक है। कहने का मकसद है एक मुसलमान ने सिर्फ कलमा पढ़ा हो, जिसकी बात में जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा उसको जन्नत में ले आओ। अब इसने सिर्फ कलमा ही पढ़ा है ना, इसका मतलब ना उसने नमाजें पढ़ी ना कुछ पढ़ा, मुनाफिक ही होगा, ठीक है। ये सीधा साधा अगर मैं जवाब दूं ना तो वल्लाहु आलम, ठीक है। अगर उस मुनाफिक ने कलमा पढ़ा है और ये वही कलमा आखिरी वाला है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चौथी स्टेज है वो क्या है कि जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा हुआ बस उसको भी ले आओ। लेकिन यहां से एक चीज जरूर खुलती है कि अगर मुनाफिक ने भी कलमा पढ़ा हो और उसने भी घूम फिर के कहां जाना है, दूसरी तरफ कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहा है ये जहन्नुम की निचली सतह पे रहेंगे। तो इसका मतलब है अल्लाह उन मुनाफिकीन को ठीक ठाक सजा दे के ही निकालेगा ना, है या नहीं। बल्कि जो आखिरी स्टेज है कलमे वाली, कि जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा, इसका मतलब तो समझे ना, यानी उसने ना नमाज पढ़ी ना रोजा रखा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या उसने पढ़ा था, कलमा। तो क्या होगा, वो मुनाफिक ही तो होगा। पहली बात, उसने दुनिया में कुछ काम ही नहीं किया, ना नमाज पढ़ी ना कुछ किया, मुनाफिक ही होगा। लेकिन अगर उस मुनाफिक ने भी घूम फिर के जन्नत में जाना है तो आप इसको छोड़ें, हम हुस्ने ज़न रख लेते हैं कि अल्लाह करे चलो उसने भी कलमा पढ़ा था वो भी जन्नत में आ जाए। लेकिन आप ये नोट करें अल्लाह ताला ने उस मुनाफिक को कहां रखना है, जहन्नुम के निचले। तो आप ये सोचें कि चौथी स्टेज पे अगर उसने जब जन्नत में जाना है जहन्नुम के निचले दर्जे से, तो वो कुछ सड़ सुड़ के ही जाएगा ना। यहां से आप बस अंदाजा लगा लें कि चौथी स्टेज कितनी देर बाद आनी है, ये तवील अरसा है। ये तो नहीं हो सकता ना कि जहन्नुम के निचले दर्जे में रखे और 1.5 दिन बाद अल्लाह ताला निकाल दे, क्या होगा। इसलिए जो लफ्ज आएगा तवील अरसे तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके रहेंगे, हमदो सना के साथ तस्बीह करेंगे, फिर अल्लाह उनको उठाएगा, अच्छा सिफारिश करो, पहली सिफारिश हो गई, फिर पूछेंगे उम्मत पीछे रह गई है, फिर वो सजदे में गिर जाएंगे, फिर वो रोएंगे, फिर हमदो सना करेंगे, फिर उनके सवाल लिखा हुआ है तवील अरसे के बाद। चौथी स्टेज तो पता चला कि 5 करोड़ साल बाद आई, तो फिर तो हमने सिर्फ ये देखना, बाकी वल्लाहु आलम। ये अंदाजा लगाना कि मुनाफिक नबी की कलमा तो पढ़ा होता है, साफ सी बात है, ये अल्लाह की काम है, अल्लाह जानता है। और वो जो कहा गया कि जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा एंड में वो भी आ जाएगा, तो मुनाफिक ने भी तो कलमा पढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहां से ये चीज क्लियर जरूर होती है कि मुनाफिक इतनी आसानी से तो जहन्नुम से नहीं निकलेगा। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि चौथी स्टेज कितनी देर बाद आनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो शिर्क वाले पकड़े जाएंगे, तो शिर्क की जो मोटी मोटी चीजें हैं जो वो थोड़ी सी शॉर्ट में बताओ। इस पर तो पूरा एक लेक्चर है ना, हकीकत व इक़साम शिर्क, शिर्क की 4 बड़ी बड़ी किस्में, ये तो पूरा लेक्चर हो जाएगा ना, ये सवाल में तो आएगा ही नहीं, ये तो प्रॉपर एक लेक्चर है। इसके लिए अलग एक लेक्चर है, इसके लिए अलग एक लेक्चर है, क्योंकि शिर्क इज वेरी डेंजरस थिंग। शिर्क जुल्म अजीम है, यानी जुल्म क्या होता है, अभी आपने खबर पड़ी थी ये
آج ابھی آئی ہے کہ پتہ نہیں عورت تھی 2 بچوں کے ساتھ جا رہی تھی, حاملہ بھی تھی, اس کی گاڑی میں پیٹرول کیا ختم ہو گیا کہ 2 لفنٹرے ہیں, انہوں نے گینگ ریپ کر دیا. اس کو ظلم کہتے ہیں آپ کہ یہ ظلم ہوا. لیکن سوچیں یہ ظلم عظیم نہیں ہے. ظلم عظیم کیا ہے کہ بے شک ایک ٹائی والا شخص ٹائی کوٹ پہنا ہو, بڑا مہذب سا ہو, کوئی شرکیہ کام کر رہا ہو, وہ ظلم عظیم کار ہے بنسبت ان 2 لفنٹروں کے. وہ زیادہ بڑا ظلم کار ہے جو شرک کر رہا ہے. تو یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے نا حقیقت و اقسام شرک, اس پہ لیکچر رکھ لیں گے کسی وقت, ٹھیک ہے, کہ شرک ہوتا کیا پتہ ہونا چاہیے, ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے شرک کیا ہوتا ہے. ان شارٹ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ نے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا, بس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی اچھا, آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے, جس میں آپ نے 7 لوگوں کا بھی ذکر 7 لوگ ہیں جو رہیں گے. ان میں سے ایک بندہ میں آپ کو بتا دوں, سارا مجھے بھی یاد نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے جس کو عورت نے دعوت دی ہو برائی کی طرف. یہ ینگسٹرز کے لیے خاص طور پہ, ینگسٹرز کے لیے نہیں, یہ ساروں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے بھی ہے, کہ عورت اسے, کوئی بدکار عورت اسے, بدکار نہیں ہے کوئی بھی عورت, اس کو اپنی طرف دعوت دے اور وہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. وہ نوجوان شخص, خاص طور پہ نوجوان شخص جس کو عورت دعوت دے, اب نوجوانی میں اور اٹریکشن ہوتی ہے, اس کو عورت دعوت دے رہی ہو کہ آ جا میری طرف, اور وہ آگے سے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں تمہارے پاس نہیں آ جاؤں گا. یہ کیٹیگری ہے جو عرش الہی کے نیچے ہوگی. عورت کو یہ بتایا گیا کہ خوبصورت اور مالدار عورت وہ دعوت دے بنا. ہاں, اچھا, اس میں سوال میرا یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں رہیں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کو جب نامہ مال دیا جائے گا, پہلے حقوق اللہ کا ذکر ہوگا, اس کا حساب پورا لیا جائے گا, پھر اس کے بعد حقوق العباد میں فرض کریں ان کا کچھ نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب نیکیاں اور گناہ جو ہیں وہ ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو مجھے کی طرح سیکوینس سمجھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تب وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. تو یہ ذرا کلیئرٹی مجھے ذرا نہیں ہوگی. جنت میں جائیں گے تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی جلوہ نما ہو جائے گا نا, اس پہ تو پھر آپ کو آنکھوں کو وہ صلاحیت دی جائے گی جس پہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی جب حقوق العباد کا ہوگا حساب تھا تو وہ بھی رہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے لیفٹ رائٹ ہونے کے برائٹ چانسز ہیں. یہ آپ کا سوال ہے نا کہ شروع میں آئے نامہ اعمال بھاری تھے, ٹھیک ہے, عرش کے سائے کے نیچے آ گئے. دیکھیے عرش کے سائے کے نیچے پہلی سٹیج سے دیکھیں. عرش سائے تو بہت آگے چلے گئے ہیں, آپ پہلی سٹیج سے دیکھیں. جس نے جنت میں جانا ہے نا, آپ کو قبر میں جانے سے ہی اندازہ ہو جانا ہے. عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ہی وہ لوگ جن کے بعد میں حقوق پلس مائنس ہوں گے بھی نا, تو وہ جنت میں ہی جائیں گے. اس کا اندازہ آپ کو شروع میں قبر سے ہو جائے گا. قبر کے بارے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا یہ جنت کا ٹکڑا ہے یا یہ جنم کا گھڑا. تو اگر آپ مرتے ہی ہیں اور آپ کو قبر میں پہنچ کے احساس ہو گیا کہ یہ جنت کا کیا ہے, تو آپ عرش عظیم کے, عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. آپ وہی بندے ہوں گے جس سے نامہ اعمال, حساب کتاب, سوال جواب ہلکا لیا جائے گا. ہلکا سے بعض لوگ آئیں گے, اللہ تعالیٰ بس پوچھے گا ہاں جی کیا حال, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو, خیر خیریت ہے, چلو ٹرو. یہ ہوتا ہے ہلکا, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حقوق جو ہوں گے اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے حقوق پلس مائنس جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے. پلس مائنس کرنے کے بعد جس کو میں بول رہا ہوں نیٹ ریزلٹ, اس کا اچھا ہی نکلنا ہے. تو یہ اللہ کو پتہ ہے نا اچھا نکلنا ہے, اسی لیے تو اس کو گڑھا بنا دیا جنت کا, یہ پتہ ہے اللہ کو. بعض لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا جن کے ڈھیر سارے نامہ اعمال ہوں, لیکن وہ دھوپ میں ساڑے ہوں گے مسلمان, ٹھیک ہے نا. جو حشر میں ہوں گے گرمی کے نیچے ہوں گے, اور جب آگے سوال نامہ پکڑایا جائے گا تو ان کے اعمال بھی ڈھیر سارے ہوں گے. وہ پریشان ہو جائیں گے, تو ہمیں جہنم میں وہ اپنا حشر کی گرمی بھی ہم نے صحیح ہے, اعمال نامہ تمہارے بڑے اچھے ہیں, لیکن گڑبڑ کیا ہوگی جب حقوق پلس مائنس ہوئے تو پتہ چلے حقوق العباد میں وہاں گڑبڑ ہونی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو شروع سے ہی بنا دیا جہنم کا گڑھا. اس کو حشر میں کیا رکھا, مسلمان نہیں ہوں گے جو نیچے رہیں گے, مسلمان حشر کی گرمی میں بھی ہوں گے کچھ. یہ ذہن میں لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ سارے ہی عرش الہی کے نیچے ہوں گے. کچھ مسلمان زوم میں ہوں گے, ہم نے بڑا کچھ نیکیاں کی ہیں,
ये हमने वो कब्र वो अपना कुआं खोदा, ये किया, ढेर सारे नामा माल है। ढेर सारा नामा माल तो काफिर भी लेके आएंगे। हमने इतनी बेवाओं की मदद की, क्या है उसका? जब अल्लाह के पास आएंगे वो हमारे पास आएंगे ढेर सारे नामा माल लेके। क्या मतलब? नेकियां लेकर। अच्छे काम नेकियां खिलाती है ना। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है कुरान मजीद में, वो आएंगे ढेर सारी नेकियां लेके, हम आएंगे ठुडा मार देंगे उनको। तो वो नेकियों के साथ ही कब्र में क्या थे? गड़े में, हशर में गर्मी में। परेशान तो होंगे ना कि हमारे इतने नेक माल है तो हम गर्मी क्यों सड़े। पता चलेगा कि गड़बड़ कहीं और थी। समझा रही? उन मुसलमानों को पता चलेगा गड़बड़ कहां थी? हकूक में थी। वो प्लस थे तो वो माइनस होते 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 जहन्नुम के हकदार हो गए। समझा गए? तो ये पता तो चल जाना है जैसी कब्र में हमने पहुंचना है। अगर वो जन्नत का गड़ा बन गई या जन्नत का एक टुकड़ा बन गई तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने आगे भी क्या हिसाब किताब रखा हुआ है। मुनाफिक को तो जन्नत नहीं देगा ना गड़ा, क्यों उसको हवाएं चखाएगा अल्लाह ताला। क्लियर हो गया? वेलकम सर, थोड़े से लेट आए आप।